वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हाज़रीन मजलिस, आप हजरात एक अरसे से मसाइल नमाज समाअत फरमा रहे हैं और ये तसलसल का कायम रहना, इसमें आपकी शिरकत बग़ैर किसी ताअत्तुल के जारी रहना, इस बात की अलामत है कि आप सबको अल्लाह से भी मोहब्बत है और उसकी शरीयत से भी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको पाकीज़ा सूरत और पाकीज़ा सीरत में पैदा किया। जब उसकी तरफ से आए तो कोई कमी नहीं थी। जब अपना आप अपने हाथ में आया तो हमने अपने आप को कैसा बनाया ये हर आदमी जानता है। लेकिन जब हम अपने हाथों में नहीं थे, ना किसी और के हाथों में थे, उसके हाथों में थे, तो उसने हर ऐब से पाक पैदा किया। इसीलिए जब बच्चा बुलूगत से पहले दुनिया से रुखसत हो जाए तो ये जन्नत में रहता है। न सिर्फ खुद जन्नत में रहता है बल्कि अपने माँ बाप को भी साथ ले जाता है। वजह क्या है? वजह ये कि ये उस हाल में दुनिया से गया जब ये अपने आप को अपने हाथों में नहीं दिया था, अभी अल्लाह के हाथों में था। जब हम अपने आप को अपने हाथों के हवाले करते हैं तो उसकी दी हुई नूरानी सूरत को बदसूरत कर देते हैं। वो जब आपको पैदा करता है गुनाहों से दूर रखता है। शैतान आपके साथ आता है, तब भी अगर कोई बुराई कर भी जाओ तो वो उसको बुराई समझता ही नहीं, क्योंकि अभी उसने अपने ही हाथों में रखा हुआ है। ये बिगाड़ कहाँ से पैदा होता है कि जब हमारी अक्ल बेदार हो जाती है, अक्ल जवान होती है, फिर ये जिस्म और जान हमारे हाथों में आ जाती है। फिर अपने हाथों में आने के बाद हम इस शक्ल को क्या शक्ल देते हैं, इस सूरत को क्या सूरत देते हैं, इस जिस्म के साथ क्या करते हैं और इसे अल्लाह के दी हुई कैफियत से बदल कर कहाँ पहुंचा देते हैं। यही दारुल अमल और यही दुनिया मज़रातुल आखिरा है। इस अक्ल की बुलूगत के बाद, अक्ल का एक पुख्तगी की मंजिल पर फायज होने के बाद अपने आप को उस सूरत पर कायम रखना जिस पर अल्लाह ने पैदा किया था, उसका तरीका ये नहीं रखा कि तुम अपने दिमाग से फैसला करो, तुम अपनी फिक्र से फैसला करो, तुम अपनी सोच से फैसला करो, बल्कि कहा तुम फैसला न करना। तुम फैसला करोगे तो शैतान भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हारे फैसलों में वो तुम्हारा मुशीर बन जाएगा। तुम फैसला न करना, क्यों? तुम्हारे अंदर नफ्स भी मौजूद है और हो सकता है वो तुम्हें ऐसी तरफ ले जाए जो तबाही की मंजिल हो। लिहाजा तुम खुद फैसला न करना। हम जीने के लिए तुम्हें एक ढंग देते हैं जिसे शरीयत कहा जाता है।
تم اس کے مطابق چلنا تو یوں ہی سمجھو گے کہ تم خدا کے ہاتھوں میں اب تک بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر شریعت کے اندر رہے تو چاہے بالغ ہو گئے ہو، چاہے تمہاری داڑھی نکل آئی ہے، اور چاہے تم ایک قداور شخصیت بن چکے ہو، شریعت کے مطابق ہو تو اللہ کی حفاظت میں ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو کوشش کیا کرو کہ اس صورت پر قائم رکھو کہ جس صورت پر خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس صورت کی اگر کوئی قدر نہ ہوتی تو حاجی کے لیے یہ نہ فرق کہا جاتا کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی نجاستوں سے پاک ہونے کے بعد، تو جب وہ حج کر لیتا ہے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے، اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، تو جس دن وہ جنا گیا تھا اس وقت جس طرح وہ پاک تھا، اس طرح حج کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جس وقت خدا کے ہاتھوں میں بندہ محفوظ رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام درجہ نہیں، پیدائش کے وقت کا درجہ عام درجہ نہیں۔ کوشش کیا کرو، کیا عجیب بات بتا رہا ہوں، کوشش کرو کہ تم اپنی طہارت میں اپنے پہلے دن کی طرح رکھتے ہو۔ وہ جب تم اتنے سے تھے، جب تم نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، اس دن کی طرح ہونے کی کوشش کرو۔ اس دن کی طرح ہو کر اگر مر گئے خود تو جنت میں جاؤ گے اور کئی ساتھ لے کر جاؤ۔ اور بچہ کس وجہ سے ماں باپ کو جنت لے کر جاتا ہے؟ کس وجہ سے؟ دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ وہ پاک ہوتا ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب اس کی نسبت ہے، کیونکہ ماں باپ کی نسبت ہے اس کے ساتھ خون کی، اس خون کی نسبت اور اس کی طہارت۔ نسبت و طہارت یہ جب باہم ملتے ہیں تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد ایکولز، یہ جن چیزوں کے برابر ہوتا ہے، نسبت، طہارت، ان دونوں کو جمع کرو تو نتیجہ آتا ہے مغفرت۔ کیا نتیجہ آتا ہے؟ مغفرت۔ طہارت بھی ہو، نسبت بھی ہو۔ طہارت ہو تو خود پاک ہوتا ہے، اور نسبت ہو تو وہ جو اس کے ساتھ منسوب ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو بندہ اگر پاک ہو تو خونی نسبت والوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خون کی نسبت زیادہ طاقتور ہے یا دین کی نسبت طاقتور ہے؟ مذہب کی نسبت طاقتور ہے یا روح کی نسبت طاقتور ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ کے نبی کے ساتھ خونی رشتہ ہے یا روحانی رشتہ ہے؟ بولو نا، روحانی رشتہ ہے۔ اور خون کا رشتہ اگر مضبوط ہوتا اور خون کا رشتہ اگر ہر موقع پر معتبر ہوتا تو حشر والے دن ناکام نہ ہوتا کہ وہ ماں جو ایک لمحے کی تکلیف بچے کی برداشت نہیں کر سکتی، وہ حشر والے دن اپنی اولاد سے بھاگتی ہوئی دیکھی جائے گی اور دوڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ میرا بچہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ خون کا رشتہ یہاں معتبر نہ رہا، لیکن اس حشر کے ماحول میں بھی رب سلم امتی کی اگر کہیں سے صدا آئے گی تو وہ ذات محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا خون کا رشتہ ایک مقام پہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن روحانی رشتہ جو نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ رشتہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو دیکھو طہارت اور نسبت خونی، دم کی نسبت، دم کہتے ہیں نا خون کو، تو نسب کی نسبت اور طہارت نے ماں باپ کو جنت میں داخل کیا، اس لیے تم بھی طہارت والے ہو جاؤ۔ طہارت پر جب قائم ہو گئے تو پھر نسبت کو تو پہلے ہی تمہارے اندر داخل رکھا ہے۔ جب طہارت کی منزل بھی ملی اور نسبت روحانی ہے تو پھر اللہ کے ولی اسی نسبت کے صدقے گناہگاروں کو اور اپنے ساتھ منسوب لوگوں کو سفارش اور شفاعت کے ذریعے جنت میں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔
اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ علم معلومات کا وہ خزانہ ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ صاحب عمل بنتے ہیں۔ صاحب عمل وہ انسان ہے جو خدا کے دیے ہوئے قانون کو سن لیتا ہے، جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے۔ جب عمل کرتا ہے تو اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جاتی ہے۔ جو آپ کی نماز نبی کی نماز کی طرح ہو گئی تو نسبت ہوئی کہ نہیں؟ جو آپ کا روزہ نبی کے روزے کی طرح ہوا، نسبت ہوئی کہ نہیں؟ اب یہ نسبت اور اس نسبت کی وجہ سے اور شریعت پر عمل ہی نسبت ہے، آپ کو وہ مقام ملتا ہے کہ جس کے بعد پھر اگلی منزل کامیابی کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مقدمہ جو اپنی گفتگو کا میں نے پیش کیا، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ جان لیں اس حقیقت کو، سمجھ لیں اس باریکی کو کہ ہم جو یہاں پر آپ کو مسائل سکھاتے ہیں، در حقیقت یہ ایک کوشش ہے کہ ہم سب ادائے رسول کے پابند ہو جائیں۔ جب آپ کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو پھر آپ کی نماز میں ادائے رسول نظر آئے گی، اور جس نماز میں ادائے رسول نظر آئے یہ نماز مقبول نماز ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اب تمہید ہو گئی، آپ تیار ہو گئے، میں اب مسائل کی جانب بڑھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا مسائل چل رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا مسائل چل رہے ہیں؟ سجدہ سارے بولو نا، سجدہ سا۔ اب مسائل یہ جو آگے آ رہے ہیں سب آپ سے متعلق ہیں، ضروری ہیں کہ غور سے سماعت فرمائیں۔ وَيَجِبُ إِذَا قَعَدَ فِي مَا يُقَامُ أَوْ قَامَ فِي مَا يُجْلَسُ فِيهِ۔ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب اس چیز پر بھی واجب ہوتا ہے کہ جن چیزوں میں کھڑا ہونا ہو وہ بیٹھ جائے، اور جہاں پر بیٹھنا ہو وہاں وہ کھڑا ہو جائے، وہاں پر بھی سجدہ صاحب لازم ہے۔ جہاں بیٹھنا ہو وہاں کھڑا ہو جائے، اور جہاں کھڑا ہونا تھا وہاں بیٹھ جائے تو کیا ہوگا؟ مثلا اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اتحیات میں دوسری رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے لیکن کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب کیا تھا؟ وہاں بیٹھنا تھا اور یہ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر کہیں ایسے ہوتا ہے کہ اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ پہلی رکعت مکمل کی، مکمل کیسے ہوگی؟ جب دوسرا سجدہ کرو گے تو مکمل ہوگی۔ اس دوسرے سجدے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے۔ وہ کھڑا نہ ہو بیٹھ جائے، تو جہاں کھڑا ہونا ہو وہاں بیٹھ جائے، اور جہاں بیٹھنا ہو وہاں کھڑا ہو جائے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ صاحب۔ وَهُوَ إِمَامٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ، چاہے وہ امام ہو اور چاہے وہ مقتدی ہو، اکیلا ہو، اکیلا کوئی نماز پڑھے یا کوئی امام نماز پڑھائے، یہ دونوں کا یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور کس طرح؟ وَهُوَ إِمَامٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ أَرَادَ بِالْقِيَامِ، کہ اس نے ارادہ کیا کھڑے ہونے کا، اذا استقام قائما، اور جب وہ پورے کا پورا کھڑا ہو گیا، مکمل کھڑا ہو گیا، او کان الی القیام اقرب، یا پورا تو نہیں کھڑا ہوا لیکن قیام کے یعنی پورا کھڑے ہونے کے بالکل قریب ہو گیا، پورا کھڑے ہونے کے کھڑا نہیں ہوا لیکن اتنا کھڑا ہوا کہ قیام کی طرف زیادہ قریب تھا، فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْقَعْدَةِ، تو اس وقت جب وہ قیام کی طرف زیادہ کھڑا ہو گیا یا پورا کھڑا ہو گیا، دونوں صورتیں ہیں نا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے
اس نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا. کیا کیا؟ کھڑے ہونے کا ارادہ کیا. اور کھڑا وہاں ہونا نہیں تھا، کھڑا وہاں نہیں ہونا تھا. اب یا تو پورا کھڑا ہو گیا یا پورا نہیں کھڑا ہوا. اجے وہ ڈنگا ہی ہے، سیدھا نہیں ہویا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پورا نہیں کھڑا ہوا لیکن زیادہ قریب کھڑے پاسے ہے، کھلون والے پاسے. تو کھلون والے پاسے زیادہ قریب ہوئے یا بالکل سیدھا کھلو جائے تو فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْقَعْدَةِ، تو پھر وہ واپس بین والے پاسے نہیں آوے گا. یعنی اگر وہ یا تو بالکل اتحیات میں بیٹھنا تھا نا، چلو یوں مثال دیتے ہیں، اتحیات میں بیٹھنا تھا تو اتحیات میں بیٹھا نہیں بلکہ وہ کھڑا ہو گیا بالکل سیدھا یا سیدھا ہونے دے بالکل کول. تو پھر وہ واپس اس کو یاد آیا کہ نہیں مجھے اتحیات پڑھنی تھی، تو نیچے جائے گا؟ نہیں جائے گا. پھر اس نے نیچے نہیں جانا. وسجد السہو، تو کیا کرے پھر جب نیچے نہیں جانا تو وہ اپنی تیسری رکعت مکمل کرے، پھر چوتھی کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے. وہ اتحیات جو نہیں پڑھی خیر ہے، ایک واجب رہ گیا نا، بلکہ دو واجب رہ گئے. کون سے؟ ایک تو بیٹھنا اور دوسرا اتحیات پڑھنا. یہ دو واجب رہ گئے. دونوں واجبات کے ترک کی وجہ سے اب آخری رکعت میں کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا. یہ آپ کو مسئلہ بتایا. اب اگلی بات ضروری ہے، اس نے وَلَوْ عَادَ إِلَى الْقُعُودِ، اور اگر اس نے وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ گیا، یہ یاد آیا کہ مجھے تو اتحیات پڑھنی تھی دوسری رکعت، اور وہ بیٹھ گیا، تو فرمایا اگر وہ واپس آ گیا نا بیٹھنے کی طرف تفسد الصلاۃ، ہو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو. اب یہ مسئلہ بڑا عام ہے اور لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہے. کیا مطلب تمہیں یاد آیا کہ میں کھلو گیا لیکن بہنا سی؟ کیا یاد آیا تمہیں؟ بہنا سی اور کھلو گیا، تمہیں یاد آیا تو پھر تسا کیا کیتا؟ بالکل سیدھے کھلو گئے یا بالکل سیدھے نہیں کھلوتے بلکہ سیدھے ہون دے بالکل قریب ہو گئے. اجے پورے سیدھے نہیں ہوئے لیکن سیدھے ہونے دے بالکل قریب ہو گئے. تو پھر تسی جے مڑ واپس بہ گئے اتحیات پڑھن واسطے، تہاڈی نماز فاسد ہو جائے. واپس نہیں بہنا، تسی او رکعت پوری کرو، پھر تیجی پھر چوتھی پوری کر کے آخری سجدہ سہو کر دو. ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَقْعُدُ، اور اگر وہ کھڑا نہیں ہوا بلکہ تھوڑا سا کھڑا ہوا، قیام کی طرف زیادہ قریب نہیں تھا، بیٹھنے کی طرف زیادہ قریب تھا. مثلا تھوڑا جا اٹھیا ہی یاد آیا، کھلون والے پاسے قریب نہیں ہویا، بہن والے پاسے قریب ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ وہ بہ جائے. پھر کیڑے ویلے نہیں بہنا؟ جس لئے یا تے بالکل کھلو جائے اور یا کھلون دے قریب ہو جائے، پھر واپس نہیں بہنا. لیکن اگر وہ بہن والے پاسے قریب ہے، کھلون والے پاسے نہیں بلکہ بہن والے پاسے قریب ہے، تھوڑا جہی ہلیا سی تو یاد آیا تو مڑ بہ جائے، ولا سہو علیہ، تو سجدہ سہو بھی کوئی نہیں. مسئلہ سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ. وَهُوَ الْأَصَحُّ، اور یہی جڑا ہے نا صحیح قول ہے، یہی زیادہ صحیح قول ہے. هَكَذَا فِي الْهِدَایَةِ وَالتَّبْیِینِ وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالنِّصْفِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْإِنسَانِ. اب یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آدھا کھلونا، پورا کھلونا، بہن والے پاسے قریب ہونا یا کھلون والے پاسے قریب ہونا، جب پتہ کس طرح چلے گا؟ کیونکہ تساں جو مننا تے کسے بھی نہیں، تسی تے یہی کہنا نا نہیں میں بہن والے پاسے قریب. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فقہائے کرام کریں گے. ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار ہوتا ہے انسان کا جو نصف ہے نا، دھڑ، نچلا نصف دھڑ، وہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ ناف سے نیچے جو ہوتا ہے، یہ نچلا دھڑ ہے نصف انسان کا. انسان کا نصف یہی ہے نا. تو کہا یہ اس پر اس کا اعتبار ہوتا ہے. ان کان نصف الاسفل مستویاً، اگر اس کا جو نچلا دھڑ ہے، کون سا نچلا دھڑ ہے، یہ بالکل سیدھا ہو جائے،
निचला धड़ में क्या था, गोडे भी हो गए, ठीक है ना, गोडे सीधे हो गए, लतां सीधी हो गई। बेअन मुस्तवियन काना इलल क़याम अक़रब, तो फरमाया कि अगर उसकी ये टांग बिल्कुल सीधी हो गई, ये जो निचला हिस्सा है आधा, ये बिल्कुल मुस्तवी हो गया। मुस्तवी है जैसे ये पिलर है, इसको मुस्तवी कहते हैं अरबी में, ठीक है, बिल्कुल सीधा हो गया निचला धड़, तो फरमाया कि फिर ये क़याम के करीब हो गया, इसके करीब हो गया। लेकिन अगर गोडे के अंदर बेंड मौजूद है अजय, क्योंकि मुस्तवी कड़ेले होएगा, इसलिए गोडे के अंदर बेंड नहीं रहेगा, बिल्कुल सीधे हो, यानी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया। स्ट्रेट कैसे, चाहे उसकी कमर ना उठी हो, सिर्फ उसकी टांगें सीधी हो गई, आधा धड़ निचला, ये अगर सीधा हो गया ना ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, फिर ये समझा जाएगा कि ये क़याम की तरफ करीब है। किस तरफ करीब है? और अगर ये बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हुआ निचला हिस्सा, व इल्ला ला, क्या लिखा है यहाँ, व इल्ला ला, अगर ये सीधा नहीं तो फिर ये क़याम दे करीब नहीं, ये बैंड दे करीब। ये मसला समझ आ गया? ये बहुत वजाहत से आपको बता दिया माशाअल्लाह। अच्छा, फिर फरमाया कि वफ़ी रिवायत, एक और रिवायत भी है, ये कोई ख़ास बड़ी रिवायत नहीं, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ, आप इसी पर अमल करो जो आपको बताया है। ये क्या है, इज़ा काम अला रुकबते है, जिसलिए वो अपने गोडियों पे खलो जाए। गोडियों पे खलोना देखे ना, यदि मिसाल है जैसे हमारे नए साहब नमाज पढ़ते हैं, ये मैं मिसाल के लिए कह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बता रहा कि उनका मुझे कोई तकलीफ बतानी है, क्योंकि उनको मैंने देखा है। इस मिसाल की ये कि जैसे बाज़ लोगों को तकलीफ होती है ना, तो वो अत्तहियात में बैठ नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, घुटनों के बल खड़े होते हैं, पाँव उनके ज़मीन पर होते हैं पीछे, ठीक है, घुटने ज़मीन पर लगे होते हैं। तो ये कहते हैं इज़ा काम अला रुकबतैहि लियनहदा यक़उदु, कि वो जब घुटनों पर खड़ा हो जाए, खड़ा होने के लिए, किसके लिए, खड़ा होने के लिए, यक़उदु, तो फरमाया यक़उदु, वो फिर बैठ जाए, वाले साव, तो उस आदमी पर फिर भी सजदा साव है। वयस्तवी फीहिल क़अदतुल ऊला वस्सानिया, और ये कहते हैं कि ये चाहे कादा ऊला हो, शायद गया हो, चाहे जगह कादा ऊला हो या कादा अखीरा हो, दोनों का यही मसला है। इस मसले में बात समझो कि नहीं, इस मसले में दोनों बराबर हैं। फिर फरमाया वालैहिल एतमाद, और इसी कौल पर एतमाद है। फिर फरमाया इज़ा, अच्छा, व इन रफ़अ इलियतैहि व रुकबताहु अलल अर्द। अभी जो पहला मसला बताया आपको, इसमें यह है कि इंसान अपने घुटनों पर खड़ा हो गया, ठीक है, घुटने उसके सीधे हो गए, जब सीधे हुए तो क्या हुआ, सजदा साव हो गया, घुटने सीधे हुए तो सजदा साव। और जब तक घुटने बेंड है, बोलो ना, बोलते नहीं, मसला समझो, जब तक घुटनों में बेंड मौजूद है, ये अक़रब इलल क़ादा है या अक़रब इलल क़याम है, अक़रब इलल क़ादा है। तो कहा फिर अगर ये घुटने इसके सीधे हो गए, घुटनों पर पूरा खड़ा हो गया, तो फिर सजदा साव करना है। लेकिन ये कहते हैं कि इन रफ़अ इलियतैहि, अगर पीछे से वो खड़ा हो जाए, व रुकबताहु अलल अर्द, लेकिन दोनों घुटने ना उठे हो, वो जमीन पर ही हो, वो कहाँ हो, यानी पीछे से तो खड़ा हो गया, लेकिन घुटने अभी कहाँ हैं, तो जब जमीन पर हैं तो बेंड भी कहाँ है। बेंड तो तब खत्म होना शुरू होगा जब घुटने जमीन से उठना शुरू होंगे, और एंगल आस्ता आस्ता बड़ा होता जाएगा, लेकिन एंगल हिलेगा ही नहीं जब तक जमीन घुटने पर है। बात समझे कि नहीं, घुटनों का एंगल जो है वही रहेगा। ये कब एंगल बनना शुरू होगा, जब ये उठना शुरू होगा, तो उठा है ही नहीं, घुटने उसके जमीन पर ही, सिर्फ पीछे से खड़ा हो गया। तो फरमाया लम यरफ़अहुमा, और उसने दोनों घुटनों को नहीं उठाया, सिर्फ पीछे से जिस्म उठाया, ला सहवा अलैहि, उस पर सजदा साव नहीं है, उस पर सजदा साव। मसलन आपने अत्तहियात पर बैठना था,
تو یاد نہیں رہا، ایک دم اٹھنے کے لیے ایسے سیدھے ہوئے تھے، گھٹنے زمین پر ہی تھے، پیچھے سے آپ کھڑے ہو گئے لیکن گھٹنے نہیں ہلے، تو آپ کو سجدہ صاحب میں بیٹھ جاؤ. اور اگر گھٹنے ہلے بھی، گھٹنے آپ کے ہل بھی، گھٹنے اٹھا دیے اور اٹھانے کے بعد وہ سیدھے نہیں ہوئے، بہت اچھا، کیا سیدھے نہیں ہوئے، تب بھی آپ بیٹھنے کی طرف قریب ہیں، تو سجدہ صاحب نہیں کرنا. اگر گھٹنے بالکل سیدھے ہو گئے، ٹانگیں سیدھے ہو گئیں، پھر آپ کی بے شک کمر جھکی ہوئی ہو، آپ کو شمار کیا جائے گا کس کی طرف؟ قیام والے کی طرف. تو پھر اس صورت میں سجدہ صاحب ہوگا. کیا سجدہ صاحب ہوگا. اس کے بعد اب دیکھو فرمایا، اچھا وَقَضَا، اب یہ مسئلہ یہاں ختم ہو، آگے سنو. وَقَضَا اِذَا سَجَدَ فِي مَوْضِعِ الرُّكُوعِ أَوْ رَكَعَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ أَوْ كَرَّرَ رُكْنًا أَوْ قَدَّمَ الرُّكْنَ أَوْ أَخَّرَ فَفِي هَذِهِ الْفُصُولِ كُلِّهَا يَجِبُ السُّجُودُ سَهْوًا. یہ کہتے ہیں، آپ اس پر غور کرو، یہ کہتے ہیں ایک آدمی نے سجدہ کیا رکوع کے مقام پر، یعنی جہاں رکوع کرنا تھا وہاں سجدہ کیا. کیا بولو نا، جہاں رکوع کیا، جہاں رکوع کرنا تھا وہاں سجدہ کیا، اور رکوع کیا جہاں پر سجدہ کیا، یا سجدہ کیا جہاں پہ رکوع کرنا تھا. بالکل اپوزٹ ہوا نا، رکوع کے مقام پر سجدہ کیا یا سجدے کے مقام پر رکوع کیا، یا سجدے یا رکوع کو 2 دفعہ کر دیا. کتنی بار؟ 2 دفعہ کر دیا. یا کوئی بھی نماز کا رکن دوہرا دیا، 2 دفعہ کر دیا. مثلا قیام 1 دفعہ کرنا تھا 2 دفعہ کر دیا، رکوع 1 دفعہ کرنا تھا 2 دفعہ کر دیا. تو پھر کیا ہوگا؟ او اخرا او قدم الرکن، یا ایک رکن سے پہلے دوسرا رکن ادا کر لیا. مثلا سجدے اور رکوع میں یہ چیز لازم ہے کہ ہمیشہ رکوع پہلے ہوگا اور سجدہ بعد میں ہوگا، اور اگر یہ پہلی والی چیز کو بعد میں کر دے اور بعد والی چیز کو پہلے کر دے، تو کہتے ہیں ففی حاضل اصول کلھا. ان تمام جو آپ کو یہ ابھی مثالیں بتائی ہیں، ان تمام فصول میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. اس کے بعد دوستو فرمایا وَإِذَا قَعَدَ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ، جب ایک آدمی اپنی نماز میں بیٹھا. نماز میں کب بیٹھا جاتا ہے؟ تشہد کے لیے بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وَتَشَهَّدَ، اور پھر اس میں کیا کیا؟ اتحیات پڑھی. کیا کیا؟ جو قاعدے میں تشہد پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ثم شک، پھر اس کو یہ شک پیدا ہوا. اب وہ نماز ختم ہونے لگی ہے، اور اس ختم ہونے کے دوران اس کو اب اتحیات تو وہ پڑھ چکا ہے. کیا ہوا؟ اتحیات پڑھتے ساتھ ایک شک پیدا ہوا. کیا شک پیدا ہوا؟ انہو صلی ثلاثا و اربعا، کہ انہیں 3 پڑھیاں کہ 4 پڑھیاں. یہ تو تھوڑے نال اکثر ہوتا ہے، اب تو تھوڑا ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی بیٹھا کب؟ اتحیات میں، اور کیا پڑھ لیا اس نے؟ عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ شک. کیا ہوا؟ کیا شک ہوا؟ کیا کس بات میں؟ انہو صلی ثلاثا، کہ انہیں 3 پڑھیاں، او اربعا، یا 4 پڑھیاں. حتی شغلہ ذالک عن التسلیم، یہاں تک کہ اس چیز نے اس کو نماز سے نکلنے میں مشغول کر دیا، یعنی سلام پھیرنے میں دیر ہو گئی، بہت دیر کر گیا. اور پھر کیا ہوا؟ ثم استيقن انه صلى 4،
اور پھر کیا ہوا؟ وہ اس کو پھر یقین ہوا کہ انہو صلی اربعن، کہ اس نے تو 4 پڑھی ہیں، فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، پھر اس نے اپنی نماز کو مکمل کیا، فَعَلَيْهِ سَجْدَةَ سَهْوٍ، تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اچھا یہ سنو، یہ آگے تفصیل آگئی، وَإِن شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَمَا سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً فَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کو یہ شک ہوا ایک سلام کے بعد، پہلی صورت میں دونوں طرف سلام پھیر گیا، یعنی اس نے کیا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اب اس کو کیا ہوا؟ یعنی اس نے، یہ آپ کو میں سچویشن بتاتا ہوں، اتحیات پڑھی نا، اتحیات پڑھ کے وہ اسی گم سم رہا، 3 پڑھی ہیں ان کے 4، اور یہ پڑھتے پڑھتے سلام کا ٹائم بھی آ گیا بیچ میں، اس نے ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسری طرف سلام پھیرا، دوسری طرف بھی سلام پھیر دیا، پھر اس کو یقین کیا ہوا؟ 4 کتنے پڑھی ہیں؟ 4 پڑھی۔ اب یہ چونکہ یہ سلام دونوں طرف ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ یہ اسی نماز کو مکمل کرے گا، ابھی بھی ہے، نماز سے فارغ نہیں ہوا، یہ اسی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ پھر سے اتحیات پڑھے گا، اور یا اتحیات بھی نہیں پڑھے گا، بلکہ ایک طرف سلام پھر کے 2 سجدہ سہو کرے گا، وہ سجدہ سہو کر کے پھر تشہد سے شروع کرے گا، اور پھر اسی طرح دوبارہ سلام پڑھ کے نماز سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں تو سجدہ سہو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وَإِن شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَمَا سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً، لیکن اگر ایک سلام کے بعد اس کو یہ شک ہوا تھا، کس کے بعد؟ ایک سلام کے بعد، تو اور اس کو پھر یقین ہو گیا اس کہ نہیں میری رکعتیں کتنی ہیں؟ پوری ہیں، تو پھر فلا سہو علیہ، ایسی صورت میں اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ سجدہ سہو۔ وَإِذَا أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ، اور اگر کوئی آدمی نماز کے اندر بے وضو ہو جائے، یہ مسئلہ بھی بتا چکا ہوں وضو کے بیان میں، یہ مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں وضو کے بیان میں، کہ جب انسان حالت نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے، اگر وضو کے لیے جائے کسی سے کلام نہ کرے، کوئی بات چیت نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، جا کے وضو کر کے آئے، کلام نہ کرے، اور جتنا وقت وضو میں صرف ہوتا ہے اتنا ہی لگائے، پھر آ کے جہاں سے وضو ٹوٹا تھا نماز کے جس سیگمنٹ میں تھا وہیں سے اپنی نماز پوری کرے۔ یہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں، حالت نماز میں بے وضو ہونے کے بعد پھر اس کو وہی، آپ ابھی حالانکہ آپ ناپاک ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں وضو ٹوٹنے کی، اور آپ چلے گئے وضو کے لیے، مثال کے طور پر آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر کے آپ کھڑے ہوئے تھے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت پر آپ بے وضو ہو گئے، تو اب تیسری رکعت کے وقت میں آپ نکل جاؤ، کسی سے بات نہ کرنا، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر، اور پھر وضو کرنا، وضو کر کے کوئی بات چیت کرے، کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں، سیدھے واپس آؤ اور تیسری رکعت میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے نکلے تھے وہیں سے داخل ہو گئے، وہ سارا جو حساب ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں جب ایک آدمی نماز کے اندر بے وضو ہو گیا، مسئلہ آپ کو بتا دیا، وَذَهَبَ لِيَتَوَضَّأَ، اور پھر وہ گیا وضو کرنے کے لیے، پھر کیا؟ فَوَقَعَ لَهُ هَذَا الشَّكُّ حَتَّى شَغَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ سَاعَةً، اور پھر یہ جو وضو کے لیے گیا نا، تو وہاں پر یہ وضو پر جانے کی وجہ سے اس وضو کے اندر اس کو شک لاحق ہوا کہ میں 3 پڑھیاں یا 2 پڑھیاں کتنے ٹائموں پر وضو کیا، اور اس کی وجہ سے اس کے وضو میں کچھ تاخیر ہو گئی، کیا ہوا؟ تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو فرمایا وہ واپس آئے، فَعَلَيْهِ سَجْدَةَ سَهْوٍ، تو آئے اور نماز شروع کرے، اس کو یقین تو ہو جائے گا نا بعد میں کون سی رکعت تھی، لیکن پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا، سجدہ سہو کرے گا، اور یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ آگے ہے وَمِنْهَا الْقُنُوتُ، اب جو واجبات میں سے جو اور مزید واجبات ہیں جن پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، اس کے نقصان یا کمی بیشی کی وجہ سے
اس میں ایک چیز ہے قنوت، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وتر میں تیسری رکعت پڑھتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہو، بولو نا، اللہ اکبر کہتے ہو، اور پھر کیا کرتے ہو؟ پھر دعائے قنوت پڑھتے ہو۔ اور میں نے آپ کو یہ دعائے قنوت کا مسئلہ اس وقت بتایا تھا جب میں واجبات نماز بیان کر رہا تھا کہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک سے لے کے ملحق تک، آخر جو جہاں پر یہ ختم ہوتی ہے، یہ دعا کا پڑھنا مسنون و مستحب ہے، لیکن اگر اس کی جگہ کوئی بھی اور دعا پڑھ جائیں تو قنوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے یہ کہ اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں، کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوتی، تو اس کو کوئی آسان ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا یا کوئی بھی دعا پڑھنے سے جو یہ واجب حکم ہے نا قنوت کا، یہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا۔ یہ کہتے ہیں فَإِذَا تَرَكَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّبْرُ، کہتے ہیں کہ جب آدمی سے قنوت رہ جائے تو اس پر بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ نے وَلَضَّالِّينَ آمین کے بعد قل شریف پڑھی اور پھر رکوع میں چلے گئے، وہ کرنا کیا تھا؟ رکوع میں نہیں جانا تھا بلکہ دعائے قنوت پڑھنی تھی۔ تو اب یہ رہ گئی آپ سے، تو کیا کریں گے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کر لیں گے۔ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَةَ الَّتِي بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الْقُنُوتِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھو تکبیرات رکوع میں، یعنی یوں سن لو کہ وتر کی جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں رکوع سے پہلے ایک تکبیر ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک تکبیر ہوتی ہے رکوع سے پہلے اور ایک تکبیر ہوتی ہے قنوت سے پہلے۔ بات نہیں سمجھی؟ دو ہوتی ہے، ایک ہے مثلا آپ نے پڑھا وَلَضَّالِّينَ آمین قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، یہ سارا پڑھ کے پھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ایک تکبیر ہو گئی۔ ایک تکبیر یہ ہے، پھر جب آپ اللہم انا نستعینک پڑھیں گے سارا، یہ پڑھ کے پھر ختم ہوگا، پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، تو کتنی تکبیریں ہو گئی؟ دو ہو گئی، ایک رکوع سے پہلے اور ایک قنوت سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ایک رکوع سے پہلے اور ایک قنوت سے پہلے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تکبیر جو قنوت سے پہلے ہے، جس نے یہ تکبیر چھوڑ دی اس پر بھی سجدہ سہو ہے۔ یعنی ایک تو دعا چھوڑ دی نا، وہ الگ واجب ہے، لیکن یہ تکبیر جو ہے یہ اس پر کیوں یہ حکم ہے کہ جس نے تکبیر چھوڑ دی وہ بھی سجدہ سہو کرے؟ چونکہ اصل واجب کیا چیز ہے؟ اصل تو قنوت واجب ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تکبیر ہے کہ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، کہا کہ یہ جو تکبیر ہے نا جو قنوت سے پہلے، یہ ایسی ہے جیسے عید کی تکبیرات ہوتی ہیں۔ عید کی تکبیرات میں دیکھو آپ اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہو نا، اور زور سے اللہ اکبر کہتے ہو، تو دیکھو کہتے ہیں کہ جس طرح عید کی تکبیرات، اور عید کی تکبیرات آپ کو پتہ ہے واجب ہے۔ کیا نیت کراتے ہیں علماء آپ کو؟ نیت کرتا ہوں واجب تو کوئی 6 تو کوئی ایک کو سیدھی کو نیت دسو، نیت کرتا ہوں اس نماز جنازہ کی، تو دیکھ کے تو ہی نیت کرنی پڑتی ہے۔ کیا نیت ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر، واجب 6 زائد تکبیرات کے ساتھ۔ یہ تکبیرات واجب ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو نا، یہ تکبیرات کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو وتر میں قنوت پڑھتے ہیں نا، یہ تکبیر بالکل اس طرح ہے جیسے عید کی تکبیرات ہیں۔ اس لیے جس نے یہ تکبیر چھوڑ دی اور دعائے قنوت بے شک پڑھ لی اس نے، لیکن تکبیر نہیں پڑھی، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا۔ ماشاءاللہ۔ وَمِنْهَا تَكْبِيرَاتُ الْعِيدَيْنِ،
اب آگے خود ان کا بیان آ گیا جس کی میں بات کر رہا تھا. تکبیرات عیدین یعنی دونوں عیدوں میں جو ہم نماز کے اندر تکبیریں پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہیں. قال فی البدائع اور ہماری کتاب ہے بدائع اس کے اندر کہا یہ مسئلہ موجود ہے. اذا ترکہا او انقص منہا کہتے ہیں کہ اگر اس نے عیدین کی نماز میں یعنی عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو اگر اس نے تکبیرات چھوڑ دی او انقص منہا یا اس میں سے کچھ کم کر دی. کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی. 6 کی جگہ 5 کر دی, تھوڑی ہو گئی نا. او زیادہ علیہ یا تو انہوں بہت شوق آیا تو 6 سے 8 پڑھ چھوڑی یعنی یا تک کٹ کر چھوڑیاں یا 8 پڑھ چھوڑیاں تسی یا تک کٹان دے ہو یا ودا چھوڑ دے ہو. اور اصل کون سا ہے؟ وہی جو عدد شریعت نے مقرر کیا ہے. تو یا تو تکبیرات عید کم کر دی یا زیادہ کر دی. پھر آؤ عطا بہا فی غیر موضعہا یا تو ایسی جگہ تکبیرات پڑھی جو اس کی جگہ ہی نہیں تھی. مثلا عید کی نماز میں پہلی 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں نا. شروع میں عید کی جو پہلی رکعت ہے یہ اس میں 3 تکبیریں ہیں کہ نہیں؟ پہلی رکعت میں. دوسری میں کتنی ہیں؟ پہلی میں 3 ہے, دوسری میں 3 ہے. تو پہلی 3 جو ہیں یہ آخر میں پڑھی جاتی ہے نا سورہ فاتحہ کے بعد. ہاں جی ماشاءاللہ بہت اچھے. یہ پہلے پڑھی جاتی ہے. کیسے پڑھی جاتی ہیں؟ پہلے پڑھی جاتی ہیں. میں جڑے مسئلے دسنا کئی مسئلے پٹھے دسنا تو انہوں سیدھا کرنے واسطے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس واسطے تب پتہ لگے تو انہوں کو آمدہ بھی ہے کہ نہیں. اب یہ ذہن میں رکھو کہ جس نے اس کو شروع میں نہیں ادا کیا تکبیرات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر پہلی رکعت ہے. اب کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم پڑھا جائے گا. اس کے بعد امام کیا کہے گا؟ اللہ. یہ شروع میں ہوں گی نا. اب وہ اگر شروع میں نہیں کرے بلکہ آخر میں کرے تو اپنی جگہ پر نہیں نہ کی, دوسری جگہ پہ کی, تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّجُودُ تو کہا کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے. تکبیرات عیدین چھوڑ دی تب بھی سجدہ سہو, زیادہ کر دی تب بھی سجدہ سہو, کم کر دی تب بھی سجدہ سہو, اپنی جگہ پہ نہیں کی بولو نا تب بھی سجدہ سہو. ہر صورت میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اب سنو, ذکر فی کشف الاسرار ہماری ایک اور کتاب ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. کشف الاسرار کہا کہ ان الامام اذا سہا عن التکبیرات حتی رکع فانه یعود الى القیام. فرمایا کہ اگر امام تکبیرات بھول گیا, کیا ہوا؟ امام تکبیرات بھول گیا یہاں تک کہ رکوع بھی کر لیا. کیا کر لیا؟ رکوع بھی کر لیا. فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْقِيَامِ تو وہ واپس لوٹ آئے گا قیام کی طرف. کیا کرے گا؟ واپس لوٹ آئے گا اور پھر تکبیرات پڑھے گا اور پھر دوبارہ رکوع میں جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ ہے بخلاف المسبوق. لیکن یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے جو بعد میں نماز میں پہنچا نمازی, وہ پیچھے نہیں جا سکتا. مثلا ایک نمازی آیا, سنو مسئلہ, ایک نمازی آیا, جب وہ آیا تو تکبیرات ہو چکی تھی, کیونکہ تکبیرات تو شروع میں ہوتی ہیں نا. پہلی 3 تکبیریں کہاں ہوتی ہیں؟ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا تکبیرات ساتھ ہیں نا. تو یہ آیا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اب جب یہ آیا تو امام صاحب قرات کر رہے تو پھر یہ خود انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ تکبیرات تو گزر گئیں. کیا ہوا؟ تکبیرات گزر گئیں. تو فرمایا کہ امام سے اگر رہ جائیں وہ تو واپس لوٹے گا, لیکن یہ جب آیا تو یہ دیکھا امام صاحب رکوع میں, تو یہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ اذا ترک الامام فی الرکوع فإنه یأتی بالتکبیرات فی الرکوع کہ امام
نے جب تکبیرات چھوڑی وہ اس کا مسئلہ اور ہے، اس کی بات چھوڑو، لیکن جو مسبوق جو بعد میں آتا ہے وہ کھڑے ہو کے تکبیرات نہیں پڑھے گا، وہ جب رکوع میں شامل ہوگا نا امام کے ساتھ تو وہیں پر وہ اپنی تکبیر رکوع میں پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہوگا رکوع میں، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اور وَلَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ الثَّانِي، اور اگر اس نے دوسری رکعت کی تکبیرات کو چھوڑ دیا فی صلاۃ العید، نماز عید میں، وجب علیہ السلام لأنها واجبۃ تبعا لتکبیرات العید۔ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو غور سے سننا۔ تکبیرات انتقال، یعنی ہم جب ایک سیگمنٹ سے دوسرے میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، مثلا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے سے جب رکوع کے لیے جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ یہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے، کیا ہے؟ لیکن عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے وقت جو آپ تکبیر پڑھتے ہو رکوع کے لیے، تکبیرات عید کے لیے نہیں، یہ چوتھی تکبیر ہوتی ہے دوسری رکعت میں۔ کیسے دوسری رکعت میں عید کیسے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورت، پھر 3 تکبیر، اس کے بعد چوتھی تکبیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ رکوع کے لیے ہوتی ہے نا۔ کہا کہ وہ تکبیر اگر رہ جائے تب بھی سجدہ سہو ہے، حالانکہ میں نے یہ مسئلہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ وہ تکبیر تو انتقال کی تکبیر ہے، وہ واجب نہیں ہوتی، وہ تو سنت ہے، اور سنت رہ جانے سے سجدہ سہو نہیں لازم آتا۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر وہ تکبیر چوتھی جو رکوع کے لیے ہے وہ رہ جائے امام سے تو سجدہ سہو ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ فرماتے ہیں وجب علیہ السلام، اس پر سجدہ سہو واجب ہے، کیوں؟ لأنها واجبۃ، کہ یہ بھی واجب ہے، تبعا لتکبیرات العید، کہا یہ اس لیے واجب ہے کہ تکبیرات عید کے یہ تابع ہے، تکبیرات عید کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہے، چوتھی تکبیر عید کی تکبیرات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جو واجب چیز کے ساتھ جڑی ہوئی مستحب چیز واجب کے حکم میں ہو گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ناقص کامل سے مل جاتا ہے تو ناقص بھی کامل ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور فقہائے حنفی جنہوں نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا، اسی سے نسبت مصطفیٰ بھی سمجھ آتی ہے کہ تمہارے اندر وہ مقام نہیں، تم تو ناقص ہو، لیکن ناقص ناقصوں کے ساتھ رہے تو نقص میں اور اضافہ ہوگا، ناقصوں کو کامل کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کا نقص رفع ہو جائے، اس کا نقص دور ہو جائے۔ اب وہ جو تکبیرات انتقال میں سے جو رکوع کی تکبیر اللہ اکبر یہ کہہ کے رکوع میں جانا یہ واجب نہیں ہے، لیکن پیچھے جو 3 تکبیریں گزری وہ تو واجب تھیں نا، ان کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کو بھی واجب بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ فرمایا اس لیے پھر اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو جب سنت تکبیر کی نسبت واجب تکبیر کے ساتھ ہوئی تو یہ سنت نہ رہی، یہ بھی واجب ہے۔ دیکھو اب یہ دلیل ہے نا، یہ کوئی من گھڑت بات تو نہیں ہے نا۔ تو فقہ کے مسائل سے میں آپ کو اہل سنت کے فضائل سنا رہا ہوں، اہل سنت کے عقائد کو ایسے نہیں، الحمدللہ اس کے دلائل موجود ہیں۔ اب پھر فرمایا وجب علیہ السلام، اچھا پھر فرمایا بخلاف تکبیرۃ الرکوع الاول، لیکن اگر پہلی رکعت میں جو رکوع ہوتا ہے، عید میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2۔ یہ جو مسئلہ بتایا یہ کون سی رکعت کا ہے؟ دوسری، چونکہ دوسری رکعت میں 3 تکبیرات ہوتی ہیں نا آخر میں رکوع سے پہلے، پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے تکبیرات ہیں، وہ تو شروع میں ہے نا۔ تو فرمایا کہ پہلی رکعت میں اگر کوئی یہ بھول گیا نا، کیا کہتے ہیں، پہلی رکعت میں اگر رکوع کے وقت کوئی اللہ اکبر نہیں اس نے کہا اور وہ رکوع میں چلا گیا تو سجدہ سہو نہیں ہو، کیوں کہ اس کے پیچھے کوئی واجب تکبیر ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے تو کل شریف پڑھی گئی ہے یا کوئی سورت پڑھی گئی ہے، لیکن دوسری رکعت میں اس کے پیچھے کیا تھا؟ 3 تکبیریں موجود تھیں۔ تو جب تکبیر پیچھے نہیں تو پھر وہ تکبیر سنت ہی رہے گی، واجب نہیں ہوگی۔ تو پہلی رکعت میں رکوع کے وقت اللہ اکبر نہیں کہا تو سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن دوسری رکعت میں اگر نہیں کہا تو سجدہ سہو ہے،
بتاؤ ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ نہیں کہ پہلی رکعت میں جس نے رکوع کے وقت اللہ اکبر نہیں کہا امام نے پہلی رکعت میں تو سجدہ سہو نہیں ہے، اور دوسری رکعت میں اگر نہیں کہا تو ہے۔ یہ مسئلہ بہت خوبصورت ہے اور یقیناً سب جو بھی سن رہے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ مجھے بھی پتا ہے پہلے آپ نے سنا بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا السہو، یہ ایک مسئلہ اور ہے، اس کو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا السہو فی الجمعۃ والعیدین والمکتوبۃ والتطوع واحد۔ یہ کہتے ہیں کہ سہو چاہے جمعے میں ہو، چاہے عید میں ہو، یا یہ چاہے فرض نماز میں ہو، یا یہ چاہے نفل نماز میں ہو، ہر ایک صورت میں ان کا مقام ایک ہے۔ کیا ہے؟ یعنی سجدہ سہو سب میں برابر ہے۔ سجدہ سہو کے مسئلے میں چاہے نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، عید کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، سجدہ سہو کے مسئلے میں سب بولو نا برابر ہے۔ لیکن کہتے ہیں الا ان مشائخنا قالوا لا يسجد للسہو فی العیدین والجمعہ۔ کہتے ہیں ہمارے بعض مشائخ نے یہ بھی کہا ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نماز ان میں وہ سجدہ سہو ہو جائے تب بھی نہ کرے، غلطی ہو جائے، یعنی یہ بعض مشائخ کا یہ قول ہے۔ ابھی تو آپ کو بتایا نا سجدہ سہو ہوگا، لیکن ہمارے مشائخ بعض یہ بھی کہتے ہیں فقہا کہ آپ سجدہ سہو نہ کریں جمعے میں اور عید کی نماز میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز اور عید کی نماز اس میں کثرت اجتماع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کثرت اجتماع۔ اب میں انشاءاللہ اس مسئلے کو تھوڑا سا کلیئر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کثرت اجتماع ہوتا ہے تو اس لِأَلَّا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے لِأَلَّا یقع الناس فی فتنہ، کہا کہ تاکہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ فتنے کا شکار کیسے؟ مثال کے طور پر اگر اجتماع بہت بڑا ہے اور امام سجدہ سہو کر رہا ہے، ہو سکتا ہے جو پیچھے 15-20 صفوں کے بعد جو اجتماع ان کو پتہ ہی نہیں ہو کہ آگے کیا ہو گیا، کچھ سمجھ نہ لگے اور بعد میں اختلاف بڑھ جائے، فتنہ پیدا ہو جائے، اس بنیاد پر وہ سجدہ سہو نہ کرے۔ لیکن یہ تو چونکہ فتاویٰ جات جتنے بھی موجود ہیں ہمارے پرانے، یہ اس دور کے مطابق تیار کیے گئے تھے جب اتنا ترقی نہیں تھی، اتنے تفصیلات نہیں تھی اور اتنی سہولیات نہیں تھی۔ اب چونکہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے ان کی وجہ سے اب پتہ چل جاتا ہے، تو اس صورت میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ ادا ہو جائے، چونکہ اب ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ جب سجدہ سہو ہوگا سب دیکھ لیں گے سجدہ سہو ہے، آواز سب تک جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک دو باتیں اور ہیں، سماعت فرما لیں۔ وَمِنْهَا الْجَهْرُ وَالْإِخْفَاءُ، اب یہ کہتے ہیں کہ واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے، یوں سمجھو کہ جو پچھلے واجبات جتنے میں آپ کو بتا چکا ہوں دوبارہ ریوائز ہو رہے ہیں، چونکہ واجبات کا تعلق سہو کے ساتھ بہت ہے نا، اس لیے انہوں نے یہاں اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ اب ایک واجب کیا ہے؟ جہر اور اخفاء۔ جہر کیا ہے؟ جیسے مغرب میں پہلی 2 رکعتوں کے اندر تلاوت اونچی آواز سے ہوتی ہے، بولو نا، اس کو کہتے ہیں جہر۔ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر مغرب کی آخری رکعت میں اونچی آواز سے ہوتی ہے یا آہستہ؟ یہ ہے اخفاء۔ یہ کیا ہے؟ بولو نا، اخفاء، یعنی جس چیز میں خفت ہو نا، خفی ہو، چھپی ہوئی ہو۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کیا مطلب؟ خفیہ جانتے ہو کہ نہیں؟ خفیہ تو تھوڑا بڑا محبوب لفظ ہے، خفیہ۔ تو یہ خفیہ اصل میں عربی کا ہی لفظ ہے، اور یہ یوں سمجھو کہ یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اس کو خفیہ کہتے ہیں۔ اور دیکھو تلاوت ہوتی ہے لیکن چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، وہ جو کہ سنائی نہ دیتی۔ تو فرمایا کہ جن نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھو نا، تو جن میں
اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے اور جن میں آہستہ آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ آہستہ تلاوت کرنا جہاں آہستہ ہوتی ہے یہ آہستہ واجب ہے، اور جہاں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر اونچی آواز واجب ہے۔ تو یہ دونوں واجب ہو گئے، یعنی خاموشی بھی واجب، اونچی آواز کے ساتھ بولنا بھی دونوں واجب ہیں۔ جہاں اخفاء کرنا ہے وہاں اخفاء واجب ہے، جہاں جہر کرنا ہے وہاں پر جہر واجب ہے۔ فرمایا حتی لو جہر فیما یخافت، کہ اگر آدمی نے وہاں پر اونچی آواز میں تلاوت کی جہاں پر خاموشی سے پڑھنا تھا، وہ میں نے آپ کو مثال بھی بتائی تھی اپنی، یاد ہے نا؟ تو یعنی آواز کیا کرنی تھی، آہستہ پڑھنی تھی، اور اس نے اونچا پڑھنا، مثلا عصر کی نماز میں کوئی سورہ فاتحہ اونچا پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ او خافت فیما یجہر، یا جہاں پر اونچا پڑھنا تھا وہاں آہستہ پڑھنا شروع کر دی، جیسے مغرب کی نماز امام نے پڑھا اللہ اکبر، اس کے بعد آہستہ شروع ہو گیا، اور پڑھنا کیسے تھا، اونچی آواز میں، یعنی اونچی آواز میں پڑھنے کی جگہ آہستہ سے پڑھا، اور جہاں آہستہ پڑھنا تھا وہاں اونچا پڑھا۔ ان دونوں صورتوں میں وجب علیہ سجود سہو، تو پھر اس کو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ واختلفوا فی مقدار ما یجب بہ السہو، اور اس چیز میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار ہے جس پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یعنی کتنا آہستہ پڑھیے، کتنا پڑھ لئیے آہستہ تو پھر سجدہ سہو ہوتا ہے، یا کتنا اونچا پڑھیا تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، وہ مقدار کتنی ہے؟ تو فرماتا ہے منہما، اچھا فرمایا قیل یعتبر فی الفصلین بقدر ما تجوز بہ الصلاۃ وہو الاصح، کہتے ہیں صحیح قول کے مطابق اتنی مقدار کہ جتنی مقدار سے نماز جائز ہو جاتی ہے، اور وہ ہے کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں۔ کتنی ہے؟ جس نے 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار اونچا پڑھ لیا، اور وہاں پڑھنا کیا تھا، آہستہ، یا آہستہ پڑھنا تھا اور اس نے پڑھ لیا کتنا، 3 آیتوں کی مقدار، تو پھر فرمایا تو پھر اس کو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، وہو الاصح، اور یہی صحیح قول ہے۔ کیا ہے؟ یہی صحیح قول ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ولا فرق بین الفاتحہ وغیرہا، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ 3 آیتیں اس میں سورہ فاتحہ سے آہستہ پڑھی ہوں یا آگے جو سورت پڑھتے ہیں اس میں سے آہستہ پڑھی ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ تو اس نے اونچی پڑھی، لیکن آگے جو سورت ملانی ہوتی وہ آہستہ پڑھ گیا، یا سورہ فاتحہ تو آہستہ پڑھی اور سورت اونچی پڑھ گیا۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ آہستہ اور اونچا سورہ فاتحہ میں پڑھے یا سورت میں، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو او غیرہا، یا اس کے علاوہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہو، ہر دونوں چیزوں میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جس نے سورہ فاتحہ میں آہستہ سے پڑھا اور پڑھنا اونچا تھا، یا سورت میں آہستہ پڑھنا تھا اور پڑھنا اونچا تھا، تب بھی سجدہ سہو ہے، اور پڑھنا آہستہ تھا اور اونچا پڑھ گیا، چاہے فاتحہ ہو یا سورت ہو، ان دونوں میں مسئلہ برابر ہے۔ اور مقدار کتنی؟ 3 آیتیں، چاہے 3 آیتیں سورہ فاتحہ سے پڑھ گیا آہستہ یا اونچی، اور یا سورت میں سے 3 آیتیں ایسی پڑھ گیا آہستہ یا اونچی، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ سجدہ سہو۔ والمنفرد لا یجب علیہ سہو بالجہر والاخفاء لأنہما من خصائص الجماعہ، یہ کہتے ہیں کہ اکیلا آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اونچا پڑھے یا آہستہ پڑھے، اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں، کیونکہ یہ خصوصیت جماعت کے ساتھ ہے، یہ جماعت کے ساتھ ہے خصوصیت۔ کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، یہ اکیلے آدمی کے لیے نہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ وَإِن جَهَرَ بِالتَّعَوُّذِ او بِالتَّسْمِيَةِ او بِالتَّعْمِيمِ، اگر کسی آدمی نے اونچی آواز میں اعوذ باللہ پڑھ لیا، اب اعوذ باللہ آہستہ پڑھا جاتا ہے چاہے کوئی بھی نماز ہو، چاہے اونچی علی ہوئے یا دوئی کڑی ہوندی ہے آہستہ علی، آہستہ نماز ہو، بلند زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، بلند آواز سے اور پست آواز سے، یہ اچھا لفظ ہے، دونوں فارسی کے ہیں، بلند بھی فارسی کا لفظ ہے اور پست بھی فارسی کا لفظ ہے۔ تو یا بلند آواز سے، دیکھو نماز ہو یا پست آواز والی نماز ہو، ہر دونوں نمازوں میں بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے،
اعوذ باللہ آستہ پڑھی جاتی ہے، اور ہمارے مسلک کے مطابق آمین بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں وَإِن جَهَرَ بِالتَّعَوُّذِ اور بالتسمیہ اور بالتامین، اگر کسی نے آمین اونچی آواز سے پڑھا، اعوذ باللہ اونچی آواز سے پڑھا، بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ دیا، تو کیا اس پر سجدہ صاحب ہوگا؟ مت اللہ صاحب علیہ، اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے، اس پر سجدہ صاحب نہیں، بولو نا، اس پر سجدہ صاحب نہیں ہے۔ قذافی فتاوی قاضی خان تو یہ فتاوی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو چیزیں سنت ہیں نا، مستحبات ہیں، ان کی کمی بیشی ہو جائے تو اس پر کوئی سجدہ صاحب نہیں ہوتا۔ یہ ابھی آپ کے سجدہ صاحب کا جو چیپٹر ہے ختم نہیں ہوا الحمدللہ، یہ غالباً چوتھی مجلس ہے یا تیسری اللہ جانے، لیکن جتنی بھی مجلسیں ہیں تفصیل کے ساتھ اللہ کے کرم سے آپ کو جو ہے مسائل وہ بتائے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ جو موقع دے رہا ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی نمازوں کو درست کریں گے۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اپنے درود شریف